सोशल मीडिया के ऊपर शुरू होने वाली टॉक्सिक रिलेशनशिप, ब्लैकमेलिंग, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है? औरतें कभी भी ऐसे मर्दों की बातों में मत आएं जो उनसे खामोशी से बंदा तो जो है वो औरतों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है और छोड़ देता है। एक खातून जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, वो रो रो के बता रही हैं कि उनको डिसोन कर दिया गया है। बंदे ने मुझसे छुप के शादी की और अब वो चुप रहा है। मर्द कहलाने का लायक ही नहीं वो आदमी जो अपनी बीवी को इज्जत ना दे सके। रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ है इशरा के अंदर, जहाँ पर एक माँ ने अपने 3 मासूम बच्चों को कत्ल किया। उसमें भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी सामने आई है। तकरीबन 70-75% घर जो है वो इसी वजह से तबाह हो रहे हैं। औरत जब किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती है ना, तो 2 रीजंस होती हैं, एक पैसा और एक आजकल सिर्फ लड़के में एक ही बात देखी जाती है कि कमाता कितना है, और लड़की में एक ही बात देखी जाती है कि खूबसूरत कितनी है। माँ जो है वो शादी करने के बाद अपने बेटे को शेयर करने के मामले में इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती है? इसका हम साइकोलॉजी में कहते हैं पुश पुल। बेटे को भड़काने पे काम ना करें, अपनी हद में रहें। सोशल मीडिया के ऊपर जो रिलेशनशिप दिखाया जा रहा होता है, क्या वो फेक पोर्ट्रे किया जा रहा होता है? सोशल मीडिया की जो जिंदगी है ना, ये फेक जिंदगी है। हमारे इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को चाहिए कि पैसे की नुमाइश को बंद करें। देख रहा हूँ तमाशा इन लोगों का भी जो मुनाफिकत का लिबास ओढ़ कर मुखलिस बने फिरते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर शुरू होने वाली जो रिलेशनशिप्स हैं, उसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप, ब्लैकमेलिंग के वाकयात, धोखाधड़ी और हत्या के जान से हाथ धोने के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नबी अली खान। उनसे हम बातचीत करते हैं इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, करम अल्लाह की ज़ात का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा, हम रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई जिसमें देखा गया एक खातून जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, वो रो रो के बता रही हैं कि उनके कोई शौहर हैं, डिसोन किया है। इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगी? सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी ऐसी ख़वातीन से जो छुप कर शादी करती हैं, या ऐसी शादियां जो छुप कर की जाती हैं मर्द की तरफ से, और उसमें मर्द ये यकीन दिला रहा होता है औरत को कि हम इसको बहुत जल्दी जो है वो लोगों के सामने ले आएंगे। औरतें कभी भी ऐसे मर्दों की बातों में मत आएं जो उनसे खामोशी से और छुप के शादी कर रहे हैं। छुप के शादी करना तो इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। निकाह का मतलब होता है खुशी का इजहार करना, एक दूसरे को जो है वो कबूल करना, लेकिन दुनिया के सामने। लोगों के सामने। यानी कि निकाह में भी गवाहान चाहिए होते हैं, गवाह की ज़रूरत जो है वो निकाह में भी पड़ती है। तो आपने छुप के, पहली बात तो निकाह होता ही नहीं है। बिल्कुल, जो आपसे छुप के निकाह कर रहा है, इट्स मीन कि वो पहली गलती वहीं से स्टार्ट हो गई। आपको तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि ये बंदा आपके साथ लॉयल ही नहीं है। वो हो सकता है उसकी पहली बीवी हो, बच्चे हों, वो उनसे ये बात जो है वो छुपाने के लिए उसको पहली बीवी को भी धोखा दे और आपको भी उसने जो है वो धोखा दिया। इसका मतलब है कि वो और बंदा तो जो है वो औरतों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है और छोड़ देता है। जिस मुल्क में औरत को अपनी शादी, अपने निकाह का हक लेने के लिए, अपने आप को बीवी तस्लीम करवाने के लिए जो है वो सड़क पे आके बैठना पड़ जाए, वो औरत फिर कहाँ जाए मुझे बताएं। फिर आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पर अपने घरों की बातें करती हैं, सोशल मीडिया पर आकर जो है वो रोने रोती हैं, तो कहाँ जाकर रोए? बताएं। बात बिल्कुल सही है भाई, उन्होंने गलती कर दी, गलती हो गई कि एक मर्द पर भरोसा करके उन्होंने जो है वो शादी कर ली, लेकिन जब वो ऑन ही नहीं कर रहा उसको, अपनी बीवी उसको तस्लीम ही नहीं कर रहा, तो फिर वो शोर ना मचाए तो वो क्या करे? अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि वो पुलिस के पास भी गई, वो कोई डीपी ऑफिस भी गई, बहुत सारी जगहों पर गई। उसका ये भी क्लेम है कि भाई मेरे नाम जो घर था, हमारा बाई घर था, वो बेचकर जो है वो कहीं और घर लेके दिया और उसकी रजिस्ट्री भी अपने नाम पे करवा ली, और उसके बाद पर जो है वो ये भी क्लेम किया जा रहा है, कुछ जराए के जरिए जो वो ये चीज़ें भी मालूम हो रही हैं। अब ये बातों में किस हद तक सच्चाई है मैं नहीं जानती, लेकिन स्टेटमेंट्स यही आ रही हैं। ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि इख्तलाफ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अब दूसरी बात सुन ले मेरी, कि इख्तलाफ आपका जो है वो कितना ही बड़ा क्यों नहीं है, वो हदें कभी नहीं पार करनी चाहिए। देखें, आपने एक लेवल पे रहते हुए जो है वो एक दूसरे को तस्लीम किया है, जब जिस ऐसी हद पार ना करें जिस पे किसी के रिस्क पे या किसी की इज्जत पे वार आए। और रिस्क और इज्जत का छीनना जो है ना, इसके हिसाब किताब दुनिया में नहीं होते, इसके हिसाब किताब आखिरत में होते हैं। हम तकलीफ में हैं, हम परेशानी में हैं। मैंने अपने किस्से और अपनी कहानी से भी जो है वो यही सीखा कि जिसने आप पे जुल्म किया वो अल्लाह पे छोड़ दें। बिल्कुल, आपके साथ जो जुल्म हुआ, जिसने आपको ऑन नहीं किया, जिसने आपको बीवी बना के आपको इज्जत नहीं दी, या उसके घर वालों ने इज्जत नहीं दी, या किसी ने भी इज्जत नहीं दी जी आपको माशरे में, तो ये बातें जो है वो दुनिया को बताने का फायदा ही कोई नहीं। देखिए, बंदों को पता लग जाए इस बात से बंदा बड़ा डरता है, लेकिन अल्लाह देख रहा है, इस बात का कोई डर खौफ नहीं है इंसानों में।
کس قسم کے انسان ہیں ہم کہ ہماری عزت جو ہے وہ لوگ نہ خراب کر دیں. اس بات کا بڑا ڈر اور خوف ہے. اپنی عزت لوگوں کے ہاتھوں بچاتے پھرتے ہیں, لیکن اللہ کے ہاتھوں جو ہے آخرت میں جو ہے وہ کیا جواب دیں گے, اس کا ڈر کسی بندے کو نہیں ہے, کسی بشر کو نہیں ہے. صحیح بات. وہ کہتے ہیں آخرت کی جو ہے وہ آخرت میں دیکھی جائے گی, آخرت کے حساب کتاب دنیا میں بھگت کے جاؤ گے. کسی کی بہن بیٹی کی آنکھ میں اگر آنسو آیا ہے, آخری خطبہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ, اور فرما رہے ہیں آخری الفاظ یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. بالکل بار بار بولا, اور یہ بات فرماتے ہوئے جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو ہیں. عورتوں کے معاملے میں کون سی عورتیں؟ تمہاری بیویاں تمہارے نکاح میں ہیں, تمہاری رسپانسبلٹی ہے. تم کیسے شوہر ہو, کیسے مرد ہو؟ مرد کہلانے کا لائق نہیں وہ آدمی جو اپنی بیوی کو عزت نہ دے سکے, جو اپنی بیوی کو مقام نہ دے سکے, جو اپنی بیوی کو دنیا کے سامنے نام نہ دے سکے. اپنی بیوی بنانا شاید بہت آسان کام ہوگا, جا کے نکاح کر لیں, 2 بول پڑھ لیں, بیوی بن گئی, لیکن اس کو نبھائے گا کون؟ عزت دینا, اسے عزت دلوائے گا کون؟ اسے معاشرے میں بیوی بنا کے لوگوں کے سامنے کون لے کر آئے گا؟ مرد لے کر آئے گا. یہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے. ایک عورت تو مجبور ہو جاتی ہے, اس نے تو قبول ہے کر لیا, آپ کی اچھائیاں برائیاں سمیت آپ کو قبول کر لیا, لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو ایسا نہ کریں. اس عورت کو جو ہے وہ آن کریں. آپ جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ رہا ہے, کوئی بھی عورت آ کر ایسے کسی پہ الزام نہیں لگاتی. اور اس کے اوپر بھی تو سوال ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں اس طرح کی خواتین کے لیے ہم ہمیشہ سے کام کرتی آئی ہوں, میں ہمیشہ سے ان کے لیے آواز اٹھاتی آئی ہوں. جس کو بھی جو ہے وہ پرابلم ہے, ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ تک بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پہنچائی ہیں. میرا پروگرام بھی چلتا رہا جس میں میں محکموں کی کارکردگیاں اور باضابطگیاں سامنے لاتی رہی. محکموں میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے, کوئی معاملات ہیں, سٹی ٹریفک پولیس ہو گئی, مواسا ہو گیا, وابڈا ہو گیا, کسی بھی محکمے میں کوئی معاملہ ہے تو وہ اعلیٰ حکام تک ہم نے جو ہے وہ اس کا نوٹس بھی کروایا. وہ پروگرام بھی میرا ایک نجی ٹی وی چینل پر جو ہے وہ پر چلتا رہا, پورا سچ, ڈاکٹر نبیہ علی خان کے ساتھ. تو وہ ایک بڑا پروگرام, ایک بڑی ہم نے جو ہے وہ آواز اٹھائی. وہیں سے ہم نے ایسی خواتین کو بھی جو ہے وہ ان کی آواز اٹھائی جن پر ظلم ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میں یہ کام آج سے نہیں کر رہی, میں پچھلے 8 سالوں سے یہ کام کر رہی ہوں. اچھا ڈاکٹر نبیہ, یہاں پہ یہ بتائے گا کہ ایسے آدمیوں کا کیا سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جیسے کہ انہوں نے شادی بھی کر لی اور اس کے بعد ڈسون بھی کر دیا, قبول بھی نہیں کرے, تو کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ مقافات عمل نہ کبھی ٹالے نہیں جاتے. جو کسی کا جینا حرام کرتا ہے, اللہ اس کا مرنا حرام کر دیتا ہے. یہ موت مشکل ہو جاتی ہے. یہ بڑے فیصلے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. جو بندہ جو ہے وہ اس طرح کسی کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے, ڈسون کرتا ہے, کسی عورت کی ایموشنز کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا ہے کوئی مرد, یہ مرد جو ہے وہ دنیا میں ہی اپنی سزا بھگت کے جائیں گے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ مرد ہیں, طاقتور ہیں, تو یہ طاقت کی بیس پر, طاقت کے بلبوتے پر جو ہے وہ کچھ بھی کر جائیں گے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ مرد ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں, کیونکہ اگر مرد بیمار ہو جائے, اس کے مقابلے کی سکت ختم ہو جائے, جسم میں جان ہی نہ رہے, تو آپ کدھر سے مقابلہ کرتے پھریں گے؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ ایک طاقتور مرد کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ کے جسم میں جان ہی نہیں ہے, آپ تو کسی کو اوے کر کے نہیں بلا سکتے. اور آپ نے اپنی ساری طاقت اور اپنا سارا غصہ اور ساری بدتمیزیاں عورت پہ نکالنی ہے. آپ کو عورتیں ملتی ہیں نکالنے کے لیے. ایک مظلوم عورت ہی ہے جو بیوی کے روپ میں ہے, بہن کے روپ میں ہے, شوہر جو ہے وہ بیٹی کے روپ میں ہے. یہ چند مرد کرتے ہیں, سب مرد ایسے نہیں ہوتے. چند مرد گندا کرتے ہیں. دیکھیے سب مرد, میں مردوں کی بہت عزت کرتی ہوں, میں مردوں کی ہمیشہ سائڈ لیتی ہوں اور ہمیشہ لیتی رہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے بغیر عورت کی زندگی نامکمل ہے, لیکن غلط مرد کے ساتھ آپ کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے, عورت تباہ حال ہو جاتی ہے. وہی مرد جو محافظ تھا, وہی مرد قاتل بن جاتا ہے. قاتل صرف جو ہے وہ چھری پھیرنے والا نہیں ہوتا. قاتل وہ ہوتا ہے جو آپ کی ایموشنز کو قتل کر دے. قاتل وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے, آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو تسلیم نہ کرے. قاتل وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ خدا کے لیے ایسے قاتل جو ایموشنز روز روز قتل کرتے ہیں نا اپنی بہنوں, بیٹیوں, بیویوں کی, یہ نہ کریں. آپ ایک مرد, اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے, آپ یہ طاقت جو ہے نا وہ غلط لوگوں پہ جا کے نکالیں, غلط کام کرنے والے لوگوں کو جو سبق سکھانے پہ جو ہے وہ نکالیں, نہ کہ آپ ایک مظلوم عورت پہ نکالیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر نبیہ آگے بڑھتے ہیں, ہم بات کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اچرا کے اندر, جہاں پر ایک ماں نے اپنے 3 معصوم بچوں کو قتل کیا. اس میں بھی ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر کی کہانی سامنے آئی ہے کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ کوئی تعلقات تھے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی, ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ بوائے فرینڈ کے ساتھ تعلقات ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئر جو ہے وہ آپ کے ہر تیسرے چوتھے گھر کا جو ہے وہ ایک معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے. لیکن مرڈر تک بات پہنچ رہی ہے. یہ مرڈر تک بات پہنچ گئی ہے, اور یہ بڑا خطرناک کام ہے. جب یہ کیس میرے سامنے آیا, کیونکہ میں ایب نارمل سائیکالوجی اور بیہیورل سائیکالوجی کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرتی ہوں, اور جب ہم ایب نارمل سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے جو ہے وہ برانچز آ جاتی ہیں, ہمارے پاس بہت سارے اسپیکٹس آ جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کرمنل سائیکالوجی, ڈارک سائیکالوجی, ان سب چیزوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اب
بات یہ ہے کہ یہ قتل ایسے ہی نہیں ہوا, اس قتل کی پلاننگ پہلے سے ہی ہو رہی تھی, اور جس دماغ میں ہو رہی تھی اس دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا. یعنی وہ عورت جو ماں تو ہے لیکن سب سے پہلے وہ ایک عورت ہے, اس کی ایموشنز کا قاتل سب سے پہلے اس کا شوہر ہے, جو اس کو روز ذہنی اذیت دے کر ٹارچر کر کے جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں. ایک بچہ تمہارا نہیں ہے بھائی, دو نہیں ہے, تینوں تمہارے نہیں ہیں. یہ کیسے پاسبل ہو گیا؟ آپ ایک عورت کو اس نہج تک لے آئے اور پھر آپ کہیں کہ وہ قاتلہ بن گئی, ایک ماں یہ ہو گئی وہ ہو گئی, پھر اس کو گالیاں نکالنے شروع کر دیں. اس کا پیچھے پورا جرنی تو دیکھو کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا. مینٹل ٹارچر کو آپ لوگ کوئی ٹارچر سمجھتے ہی نہیں ہے. جہاں کوئی مینٹل ٹارچر کی جو ہے وہ عورت بات کرتی ہے وہاں پہ اس عورت کی زبان بندی کرنی شروع کر دیتے ہیں. کوئی عورت آ کر جو ہے وہ اپنے گھر یہ بتاتی ہے کہ میرے سسرال والے یا میرا شوہر جو ہے وہ مجھ پر جو ہے مجھے تنگ کر رہا ہے یا میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو پھر سمجھا بجھا کے اس کو جو ہے وہ اس کے گھر جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے کہ گھر بساؤ جا کر اپنا. بھائی جو بندہ, اب دیکھیں نا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی لڑائی ہوتی تھی میاں بیوی کی, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لڑائی نہیں ہوتی تھی. اور بات یہ ہے کہ اگر عورت کا بیان دیکھیں تو پولیس کے بقول جو ہے وہ یہ بیان دیتی ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں تھی اور میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی, اسی لیے اس نے اپنی زندگی میں کسی اور آدمی کا جو ہے وہ انتخاب کیا. آپ کے تقریباً 70-75% گھر جو ہے وہ اسی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز, عورت کے ہوں یا مرد کے ہوں. عورت بے وفائی تب کرتی ہے جب مرد اس کو توجہ نہیں دیتا. عورت بیوی مزدور کی ہو یا بیوی بزنس مین کی ہو, ایموشن سیم ہوتے ہیں. عورت ہے. بالکل. آپ عورت کو چیلنج نہیں کر سکتے. جس وقت آپ عورت کی ایموشنز کو چیلنج کریں گے نا, اسے آپ جو ہے وہ اس نہج تک لائیں گے کہ نہ اسے وقت دیں گے, نہ اس کے جو حقوق پورے کریں گے, تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیا لینے رکے گی؟ بالکل کیا لینے رکنا اس نے آپ کے ساتھ, مجھے بتائیں. پھر بھی اگر عورتیں جو ہے وہ گھر بسا کے بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ شکر ادا کریں اللہ کا, ہے سلام پیش کریں نا ایسی عورتوں کو کہ جو پھر بھی جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کے بچے پال رہی ہیں, آپ کے گھر والوں کی جو ہے وہ بدتمیزیاں برداشت کر رہی ہیں, سب کچھ برداشت کر رہی ہیں. سلام ہے ایسی عورتوں کو. میں نہ عورت کے خلاف ہوں نہ مرد کے خلاف ہوں, لیکن میں اس جھوٹ کے خلاف ہوں کہ جو آپ بول بول کر جو ہے وہ عورت اور مرد کو گندا کرتے ہیں. نہ سارے مرد گندے ہیں, نہ ساری عورتیں گندی, نہ سارے مردوں کے افیئر چل رہے ہیں, نہ ساری عورتوں کے ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہے ہیں. لیکن شادی شدہ زندگی میں بد نسلی ہے وہ آدمی جو کسی تیسرے شخص کو, دو لوگوں کی زندگی خراب کرنے کے لیے انٹر کرتا ہے, وہ شوہر ہو یا بیوی ہو. وہ بد نسلی, اور اس سے بھی زیادہ بد نسلی وہ آدمی ہے جو یہ جانتا ہے کہ یہ عورت شادی شدہ ہے, جو یہ جانتا ہے کہ یہ مرد شادی شدہ ہے, اس کے بچے ہیں, اس کا گھر ہے, اور وہ عورت یا مرد جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا افیئر چلا رہے ہیں. آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی کہ جو ایک شادی شدہ گھر کو برباد کر رہے ہو, بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہو اپنی چند روپوں کے اور یا اپنی چند تسکین کے ذریعے. دیکھیں, عورت جب کسی کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئر چلاتی ہے نا تو دو ریزنز ہوتی ہیں, ایک پیسہ اور ایک جسمانی خواہش. ظاہر اور نتھنگ ایلس, کچھ نہیں ہے. اور عورت کے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں, یا تو وہ پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے یا جسمانی خواہش کے پیچھے بھاگتی ہے. تیسری کوئی چیز نہیں ہے, شرط لگا لے میرے سے, تیسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے پیچھے عورت بھاگ رہی ہو. ایک بار جی بہت عزت دے رہا ہے, بہت رسپیکٹ کر رہا ہے, وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے, وہ اس کو بھائی بنا لے گی, بالکل نہیں بھاگے گی اس کے پیچھے. لیکن جہاں سے اس کو یہ دونوں چیزیں میسر آ رہی ہوں گی نا, وہ پاگلوں کی طرح بھاگے گی اور ہر اس حد کو کراس کر لے گی جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی. اس عورت نے بھی یہی کیا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. محبت چاہیے تو بچوں کو رستے سے ہٹا دو. ذہن میں جو ہے وہ تھاٹس چلی نا, اس میں اس آدمی کا بھی کردار ہوگا جو اسے شادی کرنا چاہتا ہے, اس میں اس شوہر کا بھی کردار تھا جو اسے تانے دیتا تھا, اس میں مفلسی کا بھی کردار ہے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تنگ تھی, تکلیف میں تھی. لیکن عورت پیسہ نہ ہونے کو تسلیم کر لیتی ہے, روز کے تانے, بدتمیزیاں, گلم گلوچ, تھپڑ یہ برداشت نہیں ہوتے کہ یہ بھی سہو اور پیسہ بھی نہ ہو, تو پھر بھائی آپ کو کیا مل رہا ہے, پھر کیا کرے, اور پھر آپ گالیاں جو ہے لاسٹ میں عورت کو دے کہ جی عورت نے جو ہے وہ قتل کر دیا. عورت نے کیوں قتل کیا؟ اس لیے قتل کیا کہ اسے بھڑکانے والے پیچھے لوگ جو ہے وہ کئی اور ہوں گے. یہ قتل کسی ایک شخص کا نہیں ہے. آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اس کے ذہن میں زہر گھولا, آپ نے صرف یہ دیکھا کہ کس نے اٹیمپٹ کیا. ہمارا قانون جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کیا, کس نے کروایا, کون اس کے پیچھے تھا, محرکات کیا تھے, معاملات کیا تھے, اس پہ غور نہیں کیا جاتا. یہ سائیکولوجیکل اسپیکٹس ہے. اور میں ہمیشہ سائیکالوجی پہ اس لیے بات کرتی ہوں کہ میں نے جب یہ کیس سامنے آیا نا, میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہ عورت نے اکیلے اپنے بچوں کو قتل
حاصل نہیں کیا, اس کے پیچھے کوئی اور بھی شامل ہے. پھر جی چند ایک ذرائع کے ذریعے اور معلومات جو پہنچتی ہے تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی جعلی عامل صاحب جی تھے جی وہ بہت جن کا ان کے گھر میں کوئی آنا جانا تھا, اور وہ پیسے اور پرائز بانڈ کے چکر کے اندر وہ تعویذ گنڈے اور ان سب چیزوں کے چکر میں جو اس عورت کو جو ورغلاتے رہتے تھے. اور انہوں نے بھی کہا کہ اگر تمہیں اپنی محبت چاہیے تو بچوں کو بیچ میں سے ہٹا دو. کیسے ظالم لوگ ہیں. جسم فروشی کی بات کی گئی, جسم فروشی کی بات کی گئی, نہ جانے کون کون سی باتیں کی گئی. دیکھیں عورت اگر تھوڑی بہت بھی خوبصورت ہونا تو ارد گرد کے جو مرد ہیں نا وہ اس کو غلط نگاہوں سے جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر کسی کی بیوی خوبصورت ہو تو اسے اپنی بیوی بچانی مشکل ہو جاتی ہے اس دنیا کی نظروں سے. کسی کا جو ہے شوہر خوبصورت ہو تو عورتوں سے بچانا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. او بھائی ہم کون سی دنیا میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں جہاں پر آپ فرسٹریشن ہے, آپ نہ کسی کو خوش دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کسی کو غم میں دیکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ یہ قتل جو اٹیمپٹ ہوا نا اس کے پیچھے بہت سے سائیکولوجیکل ایفیکٹس تھے. وہ عورت اس نہج تک پہنچ چکی تھی کہ وہ کسی ذہنی بیماری کا شکار تھی, اور اسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہوتے ہوئے اس نے یہ قدم اٹھایا. دوسرا سیکنڈ کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت تھی, وہ بار بار کسی سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے مشورہ لے رہی ہوگی, وہ کنونسڈ اسے کیا گیا اس کام کرنے پر, تب جا کے کوئی ماں کوئی عورت اس لیول تک پہنچتی ہے. پھر تیسری اس کی خواہش, وہ جسمانی خواہش ہو یا پیسے کی خواہش ہو, اس نے اس کو اندھا کر دیا اور وہ معصوم بچے جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے. کیوں پیدا کرتے ہو جب تم پال نہیں سکتے تو, اور کیوں جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے, اولاد کے لیے نہ جانے لوگ کتنی منتیں مرادیں جو ہے وہ کرتے ہیں. اور یہ کیسی ماں کیسے لوگ کہ اپنی جسمانی ہوس پوری کرنے کے لیے اپنے پیسے کے لالچ میں جو ہے وہ بچوں کے گلے کاٹ دیے. لیکن اس کے پیچھے پوری سائیکولوجیکل وار ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ پوری جنگ ہے جو نہ جانے کتنے گھروں میں ہو رہی ہے. کبھی سنتے ہیں کوئی باپ نے جو ہے وہ زہر دے کے اپنے گھر والوں کو مار دیا. ابھی وہ یہ قصہ بھی جو ہے وہ چل رہا تھا کہ شوہرمے میں زہر دے دیا اور گھر والوں کو جو ہے. اب یہ کیا معاملہ تھا. پھر وہ سامنے آیا کہ جی اس باپ کو مارنا تھا, لیکن باپ کے ذریعے وہ جو ہے وہ گھر والے بچی ہے اور اس کی جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ مر گئی. یہ سگے ہمارے خون کے رشتے جو ہے وہ آج قاتل کیوں بن گئے ہیں. کبھی سوچیں تو صحیح, آپ مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. میں کب سے چیخ رہی ہوں, 2-3 سال ہو گئے مجھے یہ بولتے ہوئے کہ مینٹل ہیلتھ کو ضروری بنائیں, مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں. ہمارے کلینکل سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, ان کی اتنی عزت اور اتنی اپروچ جتنی میں نے جو ہے وہ بات کر کے بنا دی ہے, ان کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. ہم لوگوں کو پتہ ہی کسی کو کچھ نہیں تھا. لوگ کہتے تھے یہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں. بھائی پاگلوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں. چھوٹے مشورے کے لیے بھی آپ کو ماہر نفسیات کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو اپنی زندگی میں ہر قدم پر سٹریس, انزائٹی, ڈپریشن فیس کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے. یہاں آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا وہاں قدم قدم پہ ضرورت ہے. تو جب چیزیں ہو جاتی ہیں, جب قتل ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو قاتل ہوتا ہے اس بندے کو گالیاں نکال کے اپنا بھڑاس نکالتے ہیں. ہوئے 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 دیکھیں کیسا تھا, کیسی تھی, کیسا کیا, یہ ایسا ظلم کر دیا. لیکن اس کے ذہن میں جو ظلم اور تشدد ہو رہا تھا, وہ جس سچویشن سے گزر رہا تھا, اس وقت کسی نے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی. اس وقت اس کی سچویشن کو کسی نے جو ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. آپ کے میجورٹی گھروں میں جو ہے وہ عورتیں زیادہ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں. نہ جانے کیسی کیسی باتیں سن کر جو ہے وہ برداشت کرتی ہیں. مجبوری ہے. تو یہ عورتوں کو ریلیکس کریں, عورتوں کو ذہنی طور پر پیسفل انوائرمنٹ کریٹ ہوگا. ایک شوہر جو ہوتا ہے نا اس پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو کیسے لے کے چلتا ہے. بالکل لیڈر ہے نا, بزنس مین ہو یا مزدور ہو, ٹائم دینا پڑے گا بیوی کو, بچوں کو, گھر کو ٹائم دینا پڑے گا, گھر کی رکھوالی کرنی پڑے گی. گھر کی رکھوالی نہیں کرو گے تو تمہارے گھر کا مالی جو ہے وہ کوئی اور ہو جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر, تمہارے پودوں کو پانی کوئی اور دے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آگے بڑھتے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں میجورٹی مس میچز ہیں, بہت زیادہ مس میچز ہیں, جس کی وجہ سے فرسٹریشن اس قدر بڑھ چکی ہے, اور اس کی وجہ سے ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی ہو رہے ہیں, اور دوسری شادی, تیسری شادی, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں مس میچ جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ یا تو جلد بازی میں شادی کر لیتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ, اپنے ماں باپ کے کہنے پہ, رشتہ داروں کے کہنے پہ, بہت اچھا رشتہ آیا ہے, لڑکا بہت اچھا کماتا ہے. آج کل صرف لڑکے میں ایک ہی بات دیکھی جاتی ہے کہ کماتا کتنا ہے, اور لڑکی میں ایک ہی بات دیکھی جاتی ہے کہ خوبصورت کتنی ہے. بالکل. جس دن آپ نے مردوں کو دولت میں تولنا بند کر دیا اور عورتوں کو خوبصورتی میں تولنا بند کر دیا, اس دن آپ کو اچھے رشتے مل جائیں گے. بہت پیاری بات کیا, صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کے تو معیار ہی نہیں مل رہے,
آپ کا تو لیول ہی نہیں میچ کر رہا تو آپ کو اچھا رشتہ کہاں سے ملے گا؟ اچھے رشتے کا آپ کا معیار یہ ہے کہ بندہ کماتا کتنا ہے. تو جو بندہ کماتا ہے پھر وہ جو ہے وہ باہر کیا کیا کر رہا ہوگا اور کہاں کہاں لٹا رہا ہوگا, آپ اس کو پھر اچھا انسان نہیں بنا سکتے. ضروری نہیں ہے کہ سبھی برے ہوں, لیکن میجورٹی جو ہے وہ اپنا پیسہ دولت جو ہے وہ ایسے کاموں میں بھی لٹا رہے ہوتے ہیں جہاں انہیں نہیں لٹانا چاہیے. لیکن پھر بیویاں کچھ نہیں کر سکتی. اگر اپنی بیٹی کو آپ نے ایسے گھر میں بھیجنا ہے جہاں پہ بہت پیسہ ہے, جہاں پہ بہت دولت ہے, تو بھائی پھر وہ دولت مند آدمی جو بھی کرے گا وہ آپ کی بیٹی کو عزت دیتا ہے یا نہیں دیتا. اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو دے دے گا, نہیں تو پھر وہ اس کو بھی جو ہے نوکرانی بنا کے رکھے گا. تو قصوروار پیرنٹس ہیں. دیکھیں قصوروار پتہ نہیں کون ہے, نہ پیرنٹس ہیں نہ لوگ خود ہیں. قسمت کو دوش نہیں دینا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے, بیٹیوں کے نصیب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹوں کی تربیت اچھی کر لیں, بیٹیوں کے نصیب آٹومیٹکلی صحیح ہو جائیں گے. یہ کوئی بیٹیوں کے نصیب وصیب نہیں, بہت اچھے نصیب ہیں لڑکیوں کے, بہت بہت ڈاکٹر انجینئر پروفیسر سب جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن اگر آگے جا کر جو ہے سسرال میں آپ کی 2% کی عزت ہوتی ہے اور آپ کو نوکرانی بنا کے رکھ دیا جاتا ہے, تو یہ آپ کی قسمت نہیں ہے, یہ ان کی بدتمیزی ہے. یہ ان کے ذہنی جو ہے وہ ذہنی طور پہ وہ لوگ مفلوج ہیں, وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ مختلف پتہ نہیں کون سی بیماریوں میں مبتلا ہیں, کیونکہ وہ آپ کو عزت ہی نہیں دے پا رہے. عزت تو وہی دے گا جس کے پاس عزت ہوگی. بے عزت آدمی کبھی کسی کو عزت نہیں دیتا, وہ چاہے سسرال والے ہوں چاہے میکے والے ہوں. صحیح بات. وہ چاہے لڑکے کے سسرال والے ہوں یا لڑکی کے سسرال والے ہوں, میں دونوں طرف سے بات کر رہی ہوں. صحیح. عزت وہی دے گا جو خود عزت دار ہوگا. بے عزتی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. آپ یقین کریں میرے پاس جو آپ کو دینے کے لیے ہوگا میں وہی دوں گی, آپ کے پاس جو ہوگا آپ وہی دیں گے. سب سے بہترین چیز اخلاق ہے. اگر ہمارے پاس اخلاق ہی نہیں, ہمارے پاس بیہیویئر ہی نہیں, تو ہم 2% کے لوگ بھی نہیں ہیں. بالکل. تو اس طرح بیٹیوں کے جو ہے نصیبوں پر جو ہے وہ شکوے کرنے کی کوشش نہ کریں. آئے میری بیٹی کو ایسا گھر مل گیا, اس کے نصیب. بھائی جانچ پڑتال کریں پہلے سے. جو ہے وہ آپ نے پیسہ دیکھا تھا, زندگی کا سوال ہے, آپ نے پیسہ دیکھا, آپ نے کسی مرد کی خوبصورتی دیکھی, آپ نے تو دیکھی ہی ایک چیز, باقی ساری چیزیں تو اگنور کر دی. کردار نہیں دیکھا, آپ نے کردار نہیں دیکھا. یہ بات آپ نے جتنے کروڑ روپے کی بات کی, میرے جیب میں ہوتے تو میں ابھی آپ کو جو ہے وہ یہاں پر رکھ دیتی ٹیبل پہ, یہ کروڑ روپے کی بات کی ہے. صحیح بات ہے, کردار نہیں دیکھا. او بھائی ساری زندگی ہم نے اپنے کردار پہ ہی تو کام کیا, اور جب ہم کردار کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے کہ کردار کی بات کیوں ہوئی. جنگ ہی کردار کی ہے. عزت دار آدمی کے لیے جنگ ہی کردار ہے کہ بھائی باقی سب چیزیں آنی جانی ہیں, باقی سب چیزیں آنی جانی ہو. جب آپ نے اپنے کردار پہ ہی نہیں کام کیا, جب آپ نے اپنے بچوں کو تربیت ہی نہیں دی, تو پھر آپ نصیب کو کیوں روتے ہو بیٹھ کے؟ تربیت کرو, تربیت اچھی ہو. تربیت اچھی ہوگی تو بیٹا بیوی کی عزت کرے گا, دوسرے کی بہن بیٹی کو گھر میں لا کے وہی عزت دے گا جو وہ اپنی ماں اور بہن کو دیتا ہے. جب ماں اور بہن یہ سمجھا رہی ہوں گی کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے, یہ بدتمیز ہے, یہ ہمارے ساتھ زبان درازی کرتی ہے, تو بیٹا کہے گا نہیں ماں صحیح ہے, بہن صحیح ہے, اور میری بیوی غلط ہے. تو یہ نصیب ہے اس لڑکی کا کہ اس کو ایسا شوہر مل گیا. نصیب نہیں ہے, یہ ہماری غلطی ہیں جو ہمارے آگے آ رہی ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر نبیہ مجھے یہ بتائے گا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پسند کی شادیاں بھی ہوں, یا اگر ماں باپ بھی پسند کی شادی کرتے ہیں, اس کے بعد جو ساس بہو کی لڑائیاں وہ بہت ہم دیکھنے کو ملتی ہیں. کیا ماں جو ہے وہ شادی کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو شیئر کرنے کے معاملے میں اتنی انسیکیور کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کو ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں پش پل. پش پل جو ہے وہ ایک جذباتی اتار چڑھاؤ کی ٹیکنیک ہے جس کو اکثر ساسیں یا مائیں جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اپنے بیٹے کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے. یہ قریب آنے اور پھر دور جانے کا ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ آپ کا جو توازن ہے وہ بیچ میں کبھی کبھار جو ہے اس پہ مبنی ہوتا ہے, توجہ پہ مبنی ہوتا ہے, اور بے رخی دکھا کر آپ جب کنفیوز ہوتے ہیں, یعنی آپ کا وہ بیٹا جس کے ساتھ آپ بہت اٹیچ ہیں, ساسیں اصل میں ایسا حرکتیں کرتی کیوں ہیں, میں آج آپ کو یہ بتا رہی ہوں, اور سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ آپ کو ثابت کر رہی ہوں. کنفیوژن جب رکھتی ہے نا عورت اپنے ذہن میں, تو اس کی دلچسپی اور لگاؤ جو ہے وہ اس سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اپنے بیٹے سے, کیونکہ وہ کنفیوزڈ ہے اپنی لائف میں, اپنی ذہنی سوچ میں, اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ عورت جو اس کی زندگی میں آ گئی ہے اب وہ زیادہ جگہ لے لے گی, اور میری جگہ اور میری ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اب جذبات پہ یہاں پہ کنٹرول رکھنا ہے, یہی کنٹرول بہت ضروری ہے. یہی CTRL آپ نے کنٹرول کا بٹن جو ہے وہ دبانا ہے. انرجی کے مطابق رہیں, حد میں رہیں. اپنی انرجی کو جب آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب تھاٹس میں چینج کرتے ہیں اور نیگیٹو تھاٹس میں چینج کرتے ہیں, تو پھر وہ کیا پش پل ٹیکنیک بن جاتی ہے جس کو جذباتی اتار چڑھاؤ کہتے ہیں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ اکثر مائیں یعنی کہ ساسیں جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے, اور پھر اس میں جو ہے وہ ساری
چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا کسی طرح میری طرف آ جائے, اس کو میں اپنی بیوی سے جو ہے وہ کسی طرح اس کے خلاف کوئی سازش کر دوں, کچھ اور کر دوں. دیکھیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ عورت, وہ ساس جو ہے وہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہی ہوتی ہے, یا تو وہ اپنے بیٹے سے بالکل بات کرنا چھوڑ دیتی ہے اور اس کو یہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے کر جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹا میرے ساتھ تو بہت ظلم کیا تو نے, ایسی عورت جو ہے وہ گھر میں لا کے کہ تو اسی کا ہو کے رہ گیا, مجھے تو جو ہے وہ تو ٹائم ہی نہیں دیتا, میرے ساتھ تو بات ہی نہیں کرتا. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں جو آپ کو کوئی سائیکالوجسٹ نہیں بتائے گا. یہ بڑے اندر کی جو ہے وہ ٹیکنیکس ہیں اور یہ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس ہیں. میں نے کوئی ساسوں پہ, سسر پہ, ان پر جو ہے وہ پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی, میں نے بیہیویئرس پہ پی ایچ ڈی کی ہے, ٹھیک ہے نا, میرے ایکسپرٹیز ہیں. تو میں جتنے اچھے طریقے سے لوگوں کے بیہیویئر پڑھ لیتی ہوں نا, شاید وہ اور لوگ نہیں پڑھ سکتے. دیکھیں غیر موجودگی کی طاقت, سائلنٹ ٹریٹمنٹ کو کہتے ہیں غیر موجودگی کی طاقت. وہ کیا ہوتا ہے, بات چیت بند کر کے آپ کو جو ہے وہ گلٹ, شک اور پریشانی میں ڈالنا کہ بھائی اوئے میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کر دیا, میری ماں کے ساتھ میری بیوی نے بہت برا سلوک کیا. اب یہ گلٹ بار بار جو ہے وہ ریلائز کروا رہی ہے ساس جو ہے. اچھا کبھی کبھار یہ بیوی بھی کرتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی معمول کے مطابق, اب اس کا حل کیا ہے؟ ایسی ماؤں کو چاہیے جو گلٹ فیل کروا رہی ہیں اپنے بیٹوں کو, انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی معمول کے مطابق رکھیں. جب آپ کا بیٹا آپ کے پاس آئے آپ اس کو ویلکم کریں, جب نہ آئے تو آپ اس کے لیے تب بھی جو ہے وہ دعائیں کریں, ٹھیک ہے. مضبوطی سے جو ہے وہ واضح رہے کہ آپ کا بیٹا آپ ہی کا رہے گا, کوئی آپ کے بیٹے کو آپ سے نہیں چھین سکتا. لیکن اب وہ کسی کا شوہر بھی ہے, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈبل ہے. تو آپ اپنے ذہن پہ بیسکلی کام کریں, بیٹے کو بھڑکانے پہ کام نہ کریں. یہ جو آپ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے کے اپنی غیر موجودگی کی طاقت کو بڑھا رہی ہیں نا, یہ آپ اس عورت کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں جو اس کی بیوی ہے. یہ نہ کریں معذرت کے ساتھ. پھر وہ جو اب یہ آپ نے سوال کر لیا, تو یہ سائیکولوجیکلی مجھے جو ہے وہ پورا پیور جو ہے اس کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ تحقیق کے مطابق جو چیزیں سامنے آتی ہیں نا, آپ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے, مجبور بننا یا دوسرے کو ہیرو بنانے کی چال جو ہے وہ ظاہر کرنا. اب اس میں اکثر مائیں جو ہے وہ کیا جال بچھا رہی ہوتی ہیں, اپنے مسائل, اپنی کمزوریاں بیٹے کے سامنے رکھ کے, میں تو بہت کمزور ہو چکی ہوں, میں اب بہت بوڑھی ہو چکی ہوں, مجھ سے یہ نہیں ہوتا, تمہاری بیوی یہ نہیں کرتی, گھر میں یوں کرتی ہے, فلاں کرتی ہے. مدد لینا اور ذمہ داری لینے پر جو ہے وہ مجبور کر دینا کسی کو جو ہے وہ کیا کرواتا ہے, یہ جو ہے اس کو ڈیمسل ان ڈسٹریس کہتے ہیں. یہ ڈسٹریس جو ہوتا ہے, مجبور بنانا یا ہیرو بنانے کی چال کو جو ہے وہ کرنا کہ بیٹا تم تو بہت اچھے ہو, لیکن جو عورت ہمارے گھر میں آ گئی ہے وہ ہمارے گھر توڑ رہی ہے, وہ ہم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ دور کر رہی ہے. یہ آپ ایک سائیکولوجیکل جو ہے وہ چکر ویو جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ذہن میں جال بچھاتی ہیں اور اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی ہے, ڈائیورس تک جو ہے وہ بات آ جاتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی حد میں رہیں اور بیلنس کرنا سیکھو, بیلنس کرنا سیکھیں, خود اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ بیٹے کو کرنے دیں. اگر اس کے معاملات جو ہے وہ خراب ہیں بیوی کے ساتھ, آپ اس پہ تبصرے جو ہے وہ مت کریں. آپ اس پر, اگر بیوی اس کی ذمہ داری سنبھالتی ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں سنبھالتی تو اس کو ٹارچر مت کریں. اسے مینٹلی جو ہے وہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ تیار مت کرے کہ آپ کیا چاہتی ہیں. ہر چیز آپ کی چاہت سے نہیں ہوتی. دنیا میں ہر بندہ اپنی چاہت کے لیے آیا ہے, کسی دوسرے کی چاہت جو ہے وہ یہاں پہ فلفل کرنے نہیں آیا. اگر آپ جو ہے وہ دوسرے کی چاہت فلفل کرتے رہیں گے تو آپ کی اپنی زندگی تو ختم ہو جائے گی. پھر آپ کیا کرنے آئے ہو بھائی, دوسرے کو ہی جو ہے وہ خوش کرنا ہے, ہمیشہ دوسرے خوش رہیں, آپ کی اپنی خوشی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے. پھر گیس لائٹنگ بہت زیادہ کی جاتی ہے. ایک ساس جو ہے وہ سب سے خطرناک حد تک اس وقت اترتی ہے جب وہ گیس لائٹنگ کرتی ہے. حقیقت کو بدل دینا. گیس لائٹنگ کیا ہوتی ہے, حقیقت جو ہوتی ہے اس کو بالکل بدل دینا. یعنی آپ کی یادداشت, آپ کی سوچ پر جو ہے وہ آپ ہی کو شک ڈالتی رہتی ہے وہ عورت کہ جی آپ کو خود پر آپ اعتماد کھو دیتے ہیں, آپ کا وہ پیار, آپ کی وہ محبت جو آپ کی بیوی کے لیے ہوتی ہے وہ الگ سے جو ہے وہ ختم ہوتی رہتی ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سارے احساسات, آپ کے جذبات آپ کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں. اب آپ کی ماں گیس لائٹنگ کر رہی ہے, آپ کو جو ہے حقیقت کو جو ہے وہ بدل رہی ہے. اب یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, یہ بہو بھی کر سکتی ہے اور یہ ساس بھی کر سکتی ہے. یہ ساس بہو کا جھگڑا کیا ہے آج میں نے آپ کو سائیکولوجیکلی بتا دیا ہے. ساس بہو کا جھگڑا جو ہے وہ ازل سے ابد تک چلتا آ رہا ہے, کبھی نہیں سارٹ آؤٹ ہوگا. مسئلہ یہ ہے ماں زیادہ تر جو ہے وہ یہ حرکت اس لیے کرتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے. بات ہی ہے کنٹرول بیسکلی. بیوی ادھر سے بیوی کنٹرول میں رکھنا چاہ رہی ہے, ادھر سے ماں کنٹرول. ایک کو کنٹرول چھوڑنا پڑے گا. جیسے ہی کوئی ایک بندہ کنٹرول چھوڑتا ہے وہ بندہ دوسرے کے کنٹرول میں جاتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اب دوسرے کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے. ہمیشہ زیادہ تر بیویوں کو ہی اپنا کنٹرول چھوڑنا پڑتا ہے ماں کے آگے. اب یہاں کیا کرنا ہے, اپنے احساسات, اپنی یادداشت, بھروسہ رکھیں. آپ ہی کا بچہ ہے,
کہیں نہیں جاتا. اس کو مت بھڑکائیں, اس کا دماغ خراب مت کریں, اچھی اچھی اس سے باتیں کریں, اپنی باتیں کریں, اپنے کھانے پینے کی باتیں کریں, اپنی چیزیں باتیں کریں. اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس کی تان بین چھان بین کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. بے مقصد بحث میں نہ پڑیں. یہ میرا ساسوں کو مشورہ ہے. ٹھیک ہے. کہ اور بیویوں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, جو ساس ہوتی ہے نا, اس کے ذہن میں جو ہے وہ ایک اور چیز چل رہی ہوتی ہے, کمی کا تاثر دینا. یہ ہوتا ہے جی پلینگ ہارڈ ٹو گیٹ, کہ اس میں آپ جو ہے وہ مشکل بننا اور کمی کا تاثر دینا. مشکل بننا کیا, کہ دیر سے جواب دینا, کوئی پلان بنا لیا تو اس کو جو ہے وہ کینسل کرنا, دوسروں میں دلچسپی دکھانا, اور زیادہ جو ہے وہ قیمتی لگنا. اکثر مائیں یہ کرتی ہیں بیٹوں کے سامنے کہ جب بیٹے جو ہے وہ اپنی بیوی کی پھر بھی تعریف کر رہے ہوں یا بات چیت کر رہے ہوں, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ اکثر یا تو دیر سے جواب دینا شروع کر دیتی ہیں, یا اس کے ساتھ کوئی پلان بناتی ہیں کھانے پینے کا یا باہر جانے کا یا کچھ کا, تو پھر اچانک سے اس کو کینسل کر دیتی ہیں. یا اس سے جو ہے وہ بات کرنے کا کوئی پلان کرتی ہیں تو کینسل کرتی ہے. اب بیٹا پریشان ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ ناراض ہو گئی ہے, امی تو جو ہے وہ ناراض ہو گئی ہیں, یہ تو اللہ ناراض ہو جائے گا, یہ تو مجھے جو ہے وہ دوزخ میں جانا پڑ جائے گا. او بھائی, امی 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 ہے لیکن بیوی بھی ہے, وہ تمہارے بچوں کی امی ہے. دونوں کے بیلنس کرنا بہت ضروری ہے, بیلنس کرنا ضروری ہے. اب کیا کرنا ہے, خود کی ویلیو دیکھیں, عورت خود برقرار رکھتی ہے, کنٹرول نہیں. کنٹرول میں مرد نے آنا ہی نہیں, آپ کے نہیں آ سکتا. خود آپ اپنی ویلیو جو ہے وہ ڈیگریڈ کر رہی ہیں یہاں پہ آ کے. ایک دن آپ کے بیٹے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا کر رہی ہیں. لیکن یہ بھی سمجھدار بیٹوں کو پتہ لگتا ہے, جو ذرا زیادہ سمجھدار عقل مند ہوتے ہیں. جی. انرجی میچ نہ کریں اپنی کسی بھی عورت کے ساتھ. جب عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنی انرجی میچ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتی ہے. ہر عورت کی اپنی انرجی ہے, ہر عورت اپنی انرجی سے چلتی ہے, یاد رکھیے گا سائیکولوجیکلی. یہ میں نے آج آپ کو ایسا پروگرام دے دیا ہے کہ آج سے پہلے آپ نے یہ پروگرام کبھی کسی کے ساتھ نہ سنا ہوگا, نہ دیکھا ہوگا, اور نہ ہی کسی نے ساس بہو کے معاملات اور سائیکولوجیکل اسپیکٹس پہ اس طرح جو ہے وہ بات کی ہوگی. اب آپ جو ہے نا وہ اچانک سے ایک جب تبدیلی آتی ہے نا رویے میں, ماں کے اچانک سے جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے رویے میں, تو آپ اس کو کہتے ہیں بیٹ اینڈ سوئچ. یعنی آپ نے جو ہے وہ اس کو, جیسے آپ چینج کرتے ہیں نا ریموٹ سے, بٹن چینج کرتے ہیں, چینل چینج ہوتا ہے, اسی طرح ماں کا اچانک سے موڈ چینج ہوتا ہے. شروع میں موڈ سوئنگ بھی کہہ سکتے ہیں, موڈ سوئنگ تو انسان کے اندر چل رہا ہوتا ہے نا, لیکن یہ ہے کہ یہ اچانک سے جو آپ کے رویے کی تبدیلی ہے نا, یہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. اس میں کنٹرولنگ نیچر مزید بڑھ جاتی ہے, اور آپ اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گرتے ہیں. اب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس پہ غور کریں. بہت ساری ساسوں بہوؤں کو ساسوں سے یہ شکایت ہے کہ یہ کالے علم کرتی ہیں, یہ اپنے بیٹے کو کچھ کھانے میں ملا کے جو ہے پلا پلو دیتی ہیں, یہ ساری چیزیں کرتی ہیں. یہ کیا ہے؟ میں تو خیر جادو ٹونوں کو نہیں مانتی, لیکن یہ جہالت جو ہے وہ ہو رہی ہے گھروں میں کیا کروں, میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی. جس وقت کنٹرول بڑھتا ہے اور آپ اپنی حد سے گرتے ہیں, تو پھر آپ اپنے بیٹے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر وہ حد کراس کرتی ہیں جو آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوتی. عورت ساری غلط نہیں ہوتی ہیں, لیکن غلطی کی طرف لگانے والے یہ جو بابے باہر بیٹھے نا, وہ کہتے تیری بہو نے تو میں بگا دینا ہے, او بہو تو دیکھنا کس طرح بھاگے گی, دیکھنا کیسے دم دبا کے جو ہے وہ بھاگتی ہے. اچھا بہو بھاگ بھی جاتی ہے, ان کے تعویذ جو ہے وہ کام بھی کر جاتے ہیں, کیونکہ مینٹلی ٹارچر اتنا کرتے ہیں کہ بھاگ ہی جاتی ہیں. تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے. تو پھر یہ خوش ہوتی ہیں کہ ہاں بابے کا تعویذ کام کر گیا. بابے کا تعویذ نہیں کام کیا, آپ نے غلط طریقے سے کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اب آپ یہاں کیا کریں, آپ اپنے رویے میں تبدیلی پہچانیں, سیدھا بات کریں. رشتہ جو ہے وہ اگر آپ کو ویلیو نہیں ملتی تو آپ اس رشتے کو چھوڑ کے اپنے بیٹے کے ساتھ بس اپنے تعلق کو جو ہے مضبوط رکھیں, اور آپ اس لڑکی پر جو ہے وہ بات کرنا چھوڑ دیں. اس کی زندگی کو جو ہے نا وہ فوری طور پر جو ہے وہ آپ سوئچ کر جائیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ جب تک ہمارے ساتھ رہیں گی, ہم تب تک یہ ٹاکسک ریلیشنز جو ہے نا وہ چلتے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے, میں نے اس کا حل بھی بتا دیا ہے اور حرکتیں بھی بتا دی ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں جو جہاں جہاں ہو رہی ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے قریب ہو رہی ہیں, تو بھائی اگر جو شوہر حضرات سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, سائیکولوجیکلی ہوتی ہیں, اور آپ کو کیونکہ اتنی سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا. ماں کی اپنی جگہ ہے, بیوی کی اپنی جگہ ہے, دونوں کو عزت دیں اور دونوں کو سمجھائیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دونوں کو بیلنس رکھ کے جو ہے وہ چلیں, نہ ماں کو چھوڑیں نہ بیوی کو چھوڑیں, بیلنس رکھ کے چلیں. لیکن جو مائیں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں وہ بڑا معاملہ خراب کرتی ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ڈاکٹر نبیہ آگے بڑھتے ہیں, مجھے بتائے گا کہ مختلف میرج ایپس جو ہیں آج کل بہت زیادہ پروموٹ کی جا رہی ہیں, اس کے اوپر تعلقات بنتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جس میں بلیک میلنگ ہو رہی ہے, پکچرس اور انفارمیشن جو ہے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, پیار محبت والی گنجائش تو اب رہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. اب تو صرف بلیک میلنگ ہی رہ گئی ہے. آپ کے سوشل میڈیا پہ بننے والی جو ایپس ہیں جہاں پر رشتے کروائے جا رہے ہیں یا ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے, وہ کس نوعیت کے ہو چکے ہیں, وہ یہ فیک ہیں.
سب ہے نا؟ کچھ جو ہے وہ فیک چیزیں ہیں. ہم، اس میں یا تو پیسہ کمانے کا لالچ ہے پیچھے, یا پھر جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ معاف کریے زیادتی کے کیسز اور یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں, جس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ گریب کیا جا رہا ہے, جو جھنڈ کے جھنڈ جھٹے کے جٹے جو ہے وہ اس میں گینگ بنے ہوئے ہیں, بالکل اور پھر وہ جو ہے وہ لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی جو ہے واک کر لیتے ہیں, اور پھر ان سے پیسے کھانے اور ہاں ان کا جی جو ہے وہ اس طرح سے ان کو جسمانی طور پر جو اذیت پہنچانا, مار کے کہیں پھینک جانا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں, اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. لیکن یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ جب تک ہو رہے ہیں جب تک ہم ان کو بلیو کر رہے ہیں. یہ جب تک ہو رہے ہیں جب ہم ان ویب سائٹس کو کھول کر جو ہے وہ ان پہ رشتے تلاش کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے ہمارے تو اپنے ٹی وی چینلز ہم پروموٹ کر رہے ہیں ان ایپس کو. نہیں دیکھیں, اب میں ساری ایپس کو تو غلط نہیں کہہ سکتی, ہو سکتا ہے ان میں کوئی جینون ایپس بھی ہوں. بالکل اب دیکھیں سارے تو غلط نہیں ہوتے نا, ہاں کچھ نہ کچھ تو جینون ہوتا ہی ہے. تو بالکل. یہ آپ کو تصدیق خود کرنی ہے کہ جینون چیز کیا ہے اور فیک کیا ہے. تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں جہاں پر جینون کام ہو رہا ہوگا وہاں پر آپ کو جو ہے وہ جو لوگ ویوز دیتے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں, آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کا جینون جو ہے وہ ریویو آپ نے دیا ہے, یہ جینون آپ کا کمنٹ تھا یا یہ فیک کمنٹ تھا, آپ اس کے بارے میں جو وہ تصدیق کریں. تصدیق کیوں نہیں کریں, آپ جو ہے وہ اداروں سے تصدیق کریں, آپ سائبر کرائم ونگ سے تصدیق کریں, آپ بتائیں کہ جی یہ ایپ ہے, یہاں پہ یہ رشتے کی ایپ ہے, آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں کہ کہیں یہ فیک تو نہیں ہے. ٹھیک تھوڑی سی ایفرٹ بھی تو کر لیں نا انفارمیشن لینے کے لیے. بالکل ہم تو انفارمیشن کے لیے ایفرٹس ہی نہیں کرتے. تو پھر جب آپ انفارمیشن کے لیے ایفرٹس نہیں کرتے تو لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں, لوگ آپ کو گریب کرتے ہیں, پھر لوگ آپ سے سوشل میڈیا پر جو ہے مختلف قسم کے تعلقات رکھ کے استوار کر کے جو ہے وہ آپ ہی کو غلط ثابت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. تو اس لیے آپ یہ سوشل میڈیا پہ بننے والی ایپس, رشتے, ان پر تو ہے زیادہ بلیو نہ کریں. بڑے برائے مہربانی, جن کو آپ جانتے ہو, جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو, جنہیں صدیوں سے آپ نے دیکھا ہوا ہو, ان کی بھی بڑی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر سوشل وہ میڈیا پر اپنے تو خاندان میں بھی لوگ شادیاں کر کے جو ہے وہ بیٹیوں کے نصیب کو رو رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے بیٹوں کے نصیب کو رو رہے ہوتے ہیں. تو آج کل صرف بیٹیوں کے نہیں بیٹوں کے نصیب کو بھی روتے ہیں لوگ. صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں. یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اس میں جو ہے وہ یہ کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے. غلط کام ہر جگہ ہو رہا ہر ہے, جگہ آپ ہو ان رہا کے ہے. ہتھے چڑھتے یا نہیں چڑھتے یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اور یہ آپ کا معاملہ ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اچھا ڈاکٹر نمیہ, سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے بہت سارے انفلوئنسرز, بہت سارے لوگوں کی ڈائیورسز ہوئیں, یہ کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے, ٹک ٹاکرز کے. آپ اس بارے میں کیا کامنٹ کریں گی؟ کیا سوشل میڈیا کے اوپر جو ریلیشن شپ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کیا وہ فیک پورٹری کیا جا رہا ہوتا ہے, اور ریئل کے اندر سچویشن کیا ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ یہاں ایک شعر یاد آ گیا مجھے, ضرور عرض کریں. دیکھ رہا ہوں تماشا ان لوگوں کا بھی, دیکھ رہا ہوں تماشا ان لوگوں کا بھی جو منافقت کا لباس اوڑھ کر مخلص بنے پھرتے ہیں. کیا بات. آپ کے سوال کا میں نے جواب آپ کو دے دیا ہے. اب آپ جواب تفصیل میں لینا چاہتی ہیں تو وہ بھی بتا دیتی ہوں, کیونکہ جب تک آپ تفصیلی سن لیں گے تب تک آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا نا. ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں. دیکھیں کچھ تعلق جو ہے نا وہ اتنی مہارت سے ٹوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو جوڑنے کے لیے آپ کو سوشل میڈیا پر یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ یہ تعلق بڑا مضبوط ہے. سوشل میڈیا کی جو زندگی ہے نا یہ فیک زندگی ہے. یس, ہم اس ٹرو. ٹھیک ہے, اب آپ اس پہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو سچ ہے, وہ تو حقیقت ہے, لیکن وہ شخص اندر سے کیسا فیل کرتا ہے, ٹوٹا ہوا ہے یا لوگوں کے رویوں سے کس حد تک پریشان ہے یا کتنی تکلیف یا اذیت میں ہے, یہ وہ آپ کو نہیں بتا رہا. لیکن اپنے ایکسپیرینس سے اگر وہ آپ کی مدد کر رہا ہے تو اس کی مدد کو سمجھیں, یہ صدقہ جاری ہے. تو اس لیے جو لوگ آپ کو ہنستے کھیلتے سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کی لائف اندر سے بھی ویسی ہو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کچھ لوگ شو شاہ کے لیے, کچھ لوگ ویوز کے لیے, ڈالرز کے لیے اس طرح کی گیمیں کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں فیک کرنی پڑتی ہیں. لیکن جب جو آپ ریئل دکھا رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریئل ہے. ہاں, اور جو فیک ہوتا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں اب جیسے میں نے ابھی فیملی ولاگنگ جو ہے وہ شروع کی ہے, آپ سے فیملی ولاگ نہیں کہہ سکتے. میری جو روزانہ کی روٹین ہوتی ہے نا, میں اپنی روٹین جو شیئر کرتی ہوں. اگر میں کپڑے دھو رہی ہوں, اگر میں کچن میں کام کر رہی ہوں, اگر میں صفائی کر رہی ہوں یا میں کپڑے پریس کر رہی ہوں, تو یہ چھوٹے چھوٹے کام میں اس لیے دکھاتی ہوں تاکہ خواتین جو ہے وہ اس سے سیکھیں اور یہ سمجھیں کہ اگر میں ایک ورکنگ لیڈی ہو کر جو ہے وہ یہ سارے کام جو ہے وہ گھر بھی دیکھ سکتی ہوں, بچہ بھی دیکھ سکتی ہوں, شوہر کو بھی مینٹین کر سکتی ہوں, تو اپنے باہر کی لائف کو بھی مینٹین کر سکتی ہوں, تو کیسے, اور لوگ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں, اور کھانا بھی بنا رہی ہوں تو کیسے, یہ سارے ٹائم میں کیسے مینیج کر رہی ہوں, یہ چیز دکھانے کے لیے میں نے جو ہے وہ یہ ولاگنگ اسٹارٹ کی. ہاں, اور اس وجہ سے تو آپ بھی ایسا ہی کام کریں, نیچرل کام کریں.
اب اس میں ہم نے نہ تو میں نے کوئی جو ہے وہ تیاریاں کی ہوتی ہیں, نہ میں نے کوئی میک اپ, نہ کوئی کپڑے, نہ کوئی بال بنائے ہوتے ہیں. ریئل پوری ریئل لائف ہے کہ جس میں آپ عام طور پہ گھر میں جس سادے لباس میں تاکہ ریلیٹ کریں نا لوگ, تاکہ ریلیٹ کریں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ گھر میں رہنے والی جو عورت ہے وہ مہنگا لباس پہن کے نہیں گھوم رہی. وہ ہم جیسے کوئی جنہیں آپ سیلیبریٹیز بھی کہتے ہیں, جنہیں آپ مشہور لوگ بھی کہتے ہیں, وہ بھی اندر سے سادے ہی لوگ ہیں. ہم بھی عام انسانوں جیسے ہی لوگ ہیں. ہماری کوئی زندگی جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا نہیں ہے. ہاں, جنہیں اللہ نے بہت نوازا ہے, بہت نوازا ہے, بہت نوازا ہے, وہ بھی سادے ہی کپڑے پہنتے ہیں, وہ بھی روٹی کھاتے ہیں. بالکل یہ اور بات ہے کہ وہ کسی محل میں رہتے ہیں یا اچھی گاڑی میں جو ہے وہ گھومتے ہیں, بس. اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی جو ہے وہ روٹی کے علاوہ کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے, چاول ہی کھائیں گے, سبزیاں ہی کھائیں گے, گوشت ہی کھائیں گے, وہ غریب ہو یا وہ امیر ہو. تو اس لیے لوگوں کی سوشل میڈیا لائف سے امپریس ہونا چھوڑ دیں. جو ریالٹی دکھا رہا ہے اس کی ریالٹی دیکھیں. یہ چیزیں چھوڑ دیں, یہ جو پیسے کا دکھاوا کر رہے ہیں, یہ جو نوٹ اڑا رہے ہیں, یہ جو ہماری غریب عوام کو جو ہے وہ اس کام کی طرف لگا رہے ہیں, کمتری میں مبتلا کر رہے ہیں, یہ سائیکولوجیکلی آپ جو ہے نا وہ زیادتی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ, عوام کے بچوں کے ساتھ, ہمارے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یا جو بیچارے اس نوعیت تک جو ہے وہ جا نہیں سکتے. تو ایسا نہ کریں. وہ کہ فقیر شخصیت انسان بنے, فقیر شخصیت انسان, ہمبل, ڈاؤن ٹو ارتھ. ڈاؤن ٹو ارتھ. اچھا, ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ جب آپ ہوں گے نا تو آٹومیٹکلی آپ پیسے کی شوشا سے دور رہیں گے. بالکل. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے پاس کون سا موبائل ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کون سی گاڑی میں آؤں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کیسے گھر میں رہ رہی ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مجھے فرق پڑتا ہے کہ وہ صفائی ہونی چاہیے, مجھے فرق پڑتا ہے کہ شخصیت نکھرنی چاہیے, مجھے فرق پڑتا ہے کہ چیز جو ہو وہ آپ کے کام کے لیے بہتر ہونی چاہیے. لیکن آپ برانڈ کانشیس ہو کر جو ہے وہ مینٹل اپروچ اپنی کھو دیں, یہ کام آپ کی اپنی ذات کو تکلیف دیتا ہے, کسی کا کچھ نہیں جاتا. بالکل صحیح بات ہے. آپ مینٹلی اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی جو ہے وہ ظاہری شخصیت چھپانے کے لیے جو آپ نے اپنے اوپر فیک خول چڑھایا ہوتا ہے وہ دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ پتہ نہیں عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. رینٹ کی گاڑیاں لے لیتے ہیں, رینٹ کے گھر لیے ہوئے ہیں, رینٹ کے جو ہے وہ جولریاں پہنی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کس کس سے مانگ کے چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو, اور جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو تو نہیں معلوم نا, وہ تو بالکل ریئل سمجھ رہے ہیں, وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت پھر امیر لوگ ہیں, ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں لڑکیوں کی. بالکل. تو یہ نہ کریں, بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اچھے جو ہے نا وہ لوگ اچھے کام کیا کریں. جن کی اچھی شہرت ہے وہ تو بہت ہی اچھے کام کیا کریں, اور جن کی تھوڑی سی بری شہرت ہے وہ اچھے کام کرنا شروع کر دیں. لوگوں کو تنگ کرنا بند کریں, یہ فیک چیزیں سامنے لا کر جو ہے وہ لوگوں کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کرنا, اس کو بھی بند کریں. ہمارے انفلوئنسرز کو, ہمارے یوٹیوبرز کو چاہیے کہ صاف, واضح اور اچھی چیز دکھائیں. پیسے کی نمائش کو بند کریں. یہ بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے سے انسان بڑا نہیں بن جاتا. جس کا کردار بڑا ہے وہ بڑا ہے. میرے لیے جو ہے وہ بڑا وہ ہے, میرے لیے نہیں, یہاں پر ہر اچھے انسان کے لیے بڑا وہی شخص ہے جس کا کردار اچھا ہے. آپ کسی بھی گاڑی میں آتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ خود کیا ہیں, خود کون ہے, اور آپ نے اپنی شخصیت بنانے میں کتنی محنت کی ہے, اس سے فرق پڑتا ہے. لیکن ڈاکٹر نبیہ یہاں پر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اتنی زیادہ کمپلیکس کا شکار ہو چکی ہوئی ہے. آپ اگر دیکھیں نا, دکھائیں گے اگر بہت زیادہ لگژری تو اس کے اوپر آپ کو زیادہ ویوز ملیں گے کمپیریٹیولی, جس میں آپ بالکل ایک سمپل دکھا رہی ہیں. دیکھیں وہ لوگ پھر ایسا کیوں ہے, وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا گاؤں دکھا رہے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی سیدھی سادی جو ہے وہ لائف دکھا رہے ہیں, ان کو بھی ویوز آ رہے ہیں. یہ نہ کہیں کہ ویوز جو ہے وہ صرف دکھاوے پہ آئیں گے. یہ دکھاوا دکھا رہے ہیں تو ویوز آ رہے ہیں, یہ نہ دکھائیں, یہ صحیح ریالٹی دکھائیں تو اس پر ویوز آنے شروع ہو جائیں گے. میں اچھا کام کر رہی ہوں, میں کوئی ناچ گانے تو نہیں کر رہی, بدتمیزیاں تو نہیں کر رہی, کسی کے جو ہے وہ حق میں برائی تو نہیں کر رہی, لوگوں کی اصلاح کر رہی ہوں یا اپنی اصلاح کر رہی ہوں یا اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہوں, لوگوں کو سکھا رہی ہوں, اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہوں, سائیکولوجیکل پروسیس میں لوگوں کی مدد کر رہی ہوں. تو اگر میں یہ کر رہی ہوں تو میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں نا. اب مجھے اس کام کا صلہ جو ہے وہ اللہ سے ملنا ہے, بندے سے نہیں ملنا. بالکل صحیح بات ہے. آپ اتنا کما لیں کہ آپ عزت کی روٹی کھا سکیں, آپ کے لیے بہت ہونی چاہیے. آپ جب لالچ کی بیس پر جو ہے وہ پیسے کمانے کی دوڑ میں آگے بڑھتے ہیں نا کہ اس انفلوئنسر کے پاس اتنا پیسہ ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے میرے پاس بھی, پھر آپ غلط کام کی طرف بڑھتے ہیں, پھر آپ غلط کام کرتے ہیں. آفر سب کو آتی ہیں, کرنا نہ کرنا آپ کی اپنی ذات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو لوگوں کو وہ دکھائیں جو آپ ریئل ہیں. اچھا, جو ہمارے دیکھنے والے آڈینس ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ کوئی لڑکی اگر ایک اپنا پارٹنر سلیکٹ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے دیکھنا, یہ تو بتائیے گا. اگر کوئی بھی عورت اپنے لیے ایک اچھے ساتھی کا انتخاب کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اس کا اخلاق دیکھے, اس کے بعد دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے. وہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے, جو شخص اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ کسی کی بہن بیٹی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا, وہ اذیت نہیں پہنچائے گا, وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا. اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ آپ کو گالم گلوچ نہیں کرے گا, بدتمیزی نہیں کرے گا, وہ آپ کو برداشت کرے گا, اس میں صبر و تحمل جو ہے وہ اللہ نے بھر دیا ہوگا. تیسری خاص بات جو ہے وہ یہ لازمی دیکھیں کہ کیا خود پسند آدمی تو نہیں ہے,
خود پسندی انسان کو مار دیتی ہے. تکبر والا آدمی اپنے علاوہ اپنی بیوی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اپنے لیے جس بھی پارٹنر کا انتخاب کریں وہ عورت ہو یا مرد ہو, خود پسند آدمی کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. خود پسند آدمی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی ڈگنیٹی کو ختم کر دے گا, اپنی تعریفیں کرتا رہے گا اور آپ کو جو ہے وہ کمتر ظاہر کرنے کے لیے آپ کی برائیاں کرے گا. لوگ اتنے چلاک اور مکار ہیں یہاں پہ کہ آپ کو لوگ صحیح نہ سمجھ لیں, آپ کے خلاف سازشیں اور آپ کے خلاف باتیں کر کر کے آپ ہی کو گندا اور آپ ہی کو برا کرتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے. اور جو لوگ آپ کو برا کر رہے ہیں نا, بیسیکلی یہ اپنی ذہنی کیفیت تو دکھائے رہے ہیں, لیکن یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ خود شرمندہ نہ ہو سکیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیوں کیا. بالکل, انہیں شرمندگی نہ ہو سکے اس بات پہ, وہ گلٹ کو کل کرنے کے لیے. یس, یہ بات ہے. اچھا ڈاکٹر نبیہ, مجھے بتائے گا کہ نارسسسٹ کا ورڈ بہت زیادہ ہم آج کل سنتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو شاید پتا بھی نہیں کہ نارسسسٹ کون ہوتا ہے. آپ ایکسپلین کریں کہ اس کا یہ بیہیویئر کیا ہے جس سے آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ نارسسسٹ ہے. نارسسسٹ وہ ہے جو آپ کو بولنے نہ دے. نارسسسٹ وہ ہے جو دنیا کے سامنے جیسا دکھ رہا ہے ویسا وہ اپنے پارٹنر کے لیے نہیں ہے. نارسسسٹ وہ ہے, بڑی آسان کر کے بات بتا رہی ہوں, سائیکولوجیکل ٹرم یہاں یوز نہیں کر رہی. میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گی جس میں آپ کو نارسسسٹ کی پرسنالٹی کی سمجھ آ جائے گی. نارسسسٹ آدمی جو ہے وہ اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے, اور جب کسی دوسرے کی تعریف ہو رہی ہو تو وہ اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہے محفل میں بیٹھ کے جس سے اس بندے کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ گندی ہو جائے. نارسسسٹ آدمی وہ ہے جس کو اپنی ہر بات میں وزن محسوس ہوتا ہے اور دوسرے کی ہر بات جو ہے وہ بری لگتی ہے. ہر بات میں وہ آپ کی مین میخ نکالے گا, ہر بات میں آپ کی وہ غلطیاں نکالے گا, وہ آپ کو ایسے ڈیگریڈ کرے گا کہ آپ گیس لائٹر ہوتا ہے بہت بڑا, حقیقت کو تبدیل کر دینے والا. ایسا بندہ جو حقیقی باتیں جو آپ کے اندر ہوں گی اس کو ڈینائی کرتے ہوئے جو آپ کے اندر نہیں ہوں گی ان باتوں کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جوڑ کر آپ کی پرسنالٹی بنائے گا. نارسسسٹ کو صرف اور صرف اس کے قریب والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ نارسسسٹ آدمی ہے. نارسسسٹ کو دنیا نہیں سمجھ سکتی کیونکہ وہ دنیا کے سامنے ایک الگ رنگ, ایک تو کیا الگ یہ سٹائل بچپن رکھتا سے ہی ہے. نارسسسٹ ہوتا ہے یا پھر اس کی زندگی میں ایسی سچویشنز آئی ہوتی ہیں جس کے بعد وہ اس طرح کا بن جاتا ہے؟ جس طرح جینیٹکلی بیماریاں جو ہیں وہ کنورٹ ہوتی ہیں, اسی طرح ایک نارسسسٹ ماں سے یہ بیماری جو ہے وہ ایک نارسسسٹ بچے میں کنورٹ ہوتی ہے. بچے پیدائشی نارسسسٹ نہیں ہوتے, یہ کنورٹ ہوئی ہوئی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی ماں جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ کسی ذہنی یا جسمانی بیماری میں ملوث ہے جو کہ جینیٹکلی آپ میں جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتی ہے, تو وہاں پر آ کر جو ہے وہ معاملہ خراب ہوتا ہے. وہ چیز آپ کے ذہن اور آپ کے جسم کو جو ہے وہ افیکٹ کر سکتی ہے, کیونکہ ایک بچے کا سب سے زیادہ جو تعلق رہتا ہے وہ اس کی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. 9 مہینے وہ اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھتی ہے, پالتی ہے, اور پھر وہ دنیا میں جو ہے وہ آ کر ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے. اب وہ ساری بیماریاں, ساری چیزیں, ذہنی کیفیات, ایموشن, سب چیزیں وہ اپنی ماں سے لے کر آتا ہے. باپ کے ساتھ کنیکٹ جتنا ہے اتنا جو ہے وہ باپ سے جینیٹکلی بیماریاں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں, اور ماں کے ساتھ کیونکہ زیادہ جو ہے وہ ٹائم ہے اور وہ ایک پورا پروسیس ہے اس کا, تو ماں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہاں سے بیماریاں زیادہ تر جو ہے وہ بچوں میں کنورٹ ہوتی ہیں. زیادہ تر جو بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنی ماؤں جیسے ہوتے ہیں اکثر اوقات, آپ نے دیکھا ہوگا, اور بیٹے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ بھی ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں. یہ ایک قدرتی بھی بات ہے اور کچھ سائیکولوجیکلی بھی ہے. اچھا, ہاں, سائیکولوجیکلی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے درد کو کبھی سمجھتی نہیں ہے, تو وہ ماں ہو یا کوئی بھی ہو تو وہ بچی کو چپ کرا دیتی ہے. لیکن باپ جو ہے وہ کیونکہ اس کی جنس مختلف ہے, وہ ایک مرد ہے, تو وہ بیٹی کی اپوزٹ ہے. ہاں, تو وہ پھر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بچی جو ہے نا اس کی ایموشنز ہیں اور یہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو اکثر باپ جو ہے وہ بیٹیوں کو اسی لیے بیٹوں کی طرح پالتے ہیں اور بیٹوں کی طرح بہادر بھی بناتے ہیں اور بیٹیوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں, بیٹیوں سے محبت بھی کرتے ہیں کہ ماں نے تو ڈانٹ دینا ہے لیکن میں نے سنبھال لینا ہے. اور بیٹوں کا وہ اپوزٹ جینڈر کا پھر وہی معاملہ آ جاتا ہے کہ ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ اس لیے ہوتے ہیں کہ ماں ہر بات میں جب باپ ڈانٹ رہا ہے تو ماں جو سیکیور کر رہی ہے, اس کو کیور کر رہی ہے, نہیں میرا بیٹا, نہیں میرا لاڈلا. اور بچوں کو, بیٹوں کو زیادہ پیمپرڈ مائیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نارسسسٹ بنتے ہیں. زیادہ تر ان کو بستر پہ ہی کھانے مل رہے ہیں, ان کو بستر پہ ان کو کپڑے استری ہوئے میں مل رہے ہیں, انہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کام کیا ہی نہیں, انہوں نے کبھی جو ہے وہ محنت کی ہی نہیں. جب آپ نے اپنے بچے کو بچپن سے ہی محنت کی عادت نہیں ڈالی تو آپ اس سے یہ ایکسپیکٹیشن کیسے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جیسے ہی بڑا ہوگا تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا؟ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ بالکل خود سوچے نا اس چیز کو, نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ سارا سینیریو, یہ ساری سچویشن جو چل رہی ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہے.
اس کو ہر بندہ جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایک نارسسسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ماں سے کنورٹ ہوئی ہیں، کیونکہ ایک نارسسسٹ بیٹا جو ہے وہ بالکل اپنی ماں جیسا ہوگا، اور ایک نارسسسٹ باپ کی بیٹی بالکل جو ہے وہ اپنے باپ جیسی ہوگی. یہ چیزیں جینیٹکلی کنورٹ ہوتی ہیں. اکثر بیٹیاں بھی ماں کے ساتھ جو ہے وہ جینیٹکلی جو ہے وہ یہ بیماری لے کر آتی ہیں، اور کچھ دیکھ کر سمجھ کر، لیکن اس کا علاج کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا ایسے ہی. یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ کو ان کو ڈیل کرنا آنا تو چاہیے. اگر بس کوئی ایسا نارسسسٹ ہسبینڈ ہے یا نارسسسٹ وائف ہے تو وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کریں گے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. لوگ 10-10 سال 20-20 سال سے بھی نارسسسٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں. کیا خاموشی سے رہ رہے ہیں؟ بس چپ کر جائیں. آپ ان کو سپر پاور بنا دیں. آپ ان کو کہیں بھئی آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی جو ہے وہ عقل کل ہیں، آپ ہی جو ہے وہ سپر سٹار ہیں، اور آپ ہی جو ہے وہ سپر مین، اسپائڈر مین، سب کچھ آپ ہی ہیں. تو آپ ہی سب کچھ ہیں، اور آپ ان کے جو ہے وہ سلیو بن جائیں، غلام بن جائیں، تو یہ آپ کے ساتھ زندگی گزار لیں گے. لیکن جہاں آپ اپنی جو ہے وہ بات کریں گے، اور جہاں آپ ان کی جو ہے وہ زنجیریں توڑ کر جو ہے وہ ان کے خلاف یہ کہیں گے کہ بھئی یہاں تم غلط ہو، وہیں آپ کے خلاف جو ہے وہ خلاف سٹارٹ ہو جائیں گے، وہیں آپ کی کریڈیبلٹی کو گندا کریں گے. ان کے ساتھ چلنا ہے تو پھر آپ کو ان کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا. آپ انہیں ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں اپنی بیماری کا خود بھی نہیں پتا. صحیح کہہ رہی ہیں. انہیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم یہ کیا بدتمیزیاں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی جو ہے وہ سب چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں. ایک بیٹا جب برا سلوک کرتا ہے اپنی وائف کے ساتھ، تو یہ چیزیں اس نے اپنے گھر سے دیکھی ہوتی ہیں. اس کا باپ بھی اس کی ماں کے ساتھ وہی سلوک کر رہا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو سائیکولوجیکل جو ہے وہ چیزیں بتا رہی ہوں، جو عام لوگ اس پر بات ہی نہیں کرتے. لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے. ایک دیکھیں گھر گھر کا معاملہ ہوتا ہے، گھر گھر کی بات ہوتی ہے، لیکن جب ہم رویے کی بات کرتے ہیں، بیہیویئر کی بات کرتے ہیں، تو بیہیویئر میں یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. ایک نارسسسٹ آدمی دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے ہر وہ بات اور ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس میں اس کی اچھائی ظاہر ہو، اور وہ جس بندے کی زیادہ برائی کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس سے زیادہ انسپائر ہوتا ہے، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ بندہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے، تو میں اس کی کریڈیبلٹی کو گندا کروں. جس بھی محفل میں بیٹھا ہوا کوئی بھی بندہ کسی کی کریڈیبلٹی کو گندا کر رہا ہو نا، سمجھ لیں یہ نارسسسٹ آدمی ہے، اس کو خود پسند آدمی ہے، اس کو اپنی تعریفیں ابھی اس کی شروع ہو جائیں تو یہ خوش ہے، کسی اور کی تعریف اس سے برداشت نہیں ہو رہی. صحیح کہہ رہی ہیں. یہ آپ نارسسسٹ کو آپ بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں، اور میں نے بڑا آسان کر کے آپ کو جو ہے وہ سمجھا دیا ہے. ٹھیک ہے جو ڈاکٹر نبیہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. بس مجھے لاسٹ میں یہ بتائے گا کہ ہمارے ہاں ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، برداشت ختم ہو گئی ہے، ریجیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ، تنقید کی برداشت بھی ختم ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی. آپ لاسٹ میں کیا ایڈوائز دیں گی جو ہمارے دیکھنے والے آڈینس ہے، کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں ڈائیورس ریٹ بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ برداشت کی کمی. ہم بھی اس کو جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ جانتے ہیں کہ برداشت کی کمی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے. ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ایک دوسرے کو، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اگلا بندہ ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن لگا کر بیٹھا ہے. دیکھیں ایک مرد جو ہے نا، وہ ایک عورت کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے اس کی ایموشنز کو سمجھ کے. آج کا مرد، آج کا لڑکا جین زی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہا، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا اپنی بیوی کو، جس کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق تک نوبت آ رہی ہے. ایموشن ساری عورتوں کی برابر ہوتی ہیں، سیم ہوتی ہیں. انہیں عزت چاہیے ہوتی ہے، احساس چاہیے ہوتا ہے، اچھے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، کھانا چاہیے ہوتا ہے. جب ان کی یہ تمام چیزیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ خوش ہوتی ہیں. اور ایک مرد کو عزت چاہیے ہوتی ہے گھر سے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ میری رسپیکٹ کرے، میری عزت کرے. جب بیوی شوہر کو عزت دے رہی ہوگی اور شوہر بیوی کی جو ہے وہ لائبلٹیز کو پورا کر رہا ہوگا تو طلاق تک نوبت نہیں آئے گی. جہاں کوئی ایک غداری کرتا ہے وہیں طلاق تک نوبت آتی ہے. اور آج کل تھرڈ پارٹی سسٹم بہت آن ہے. چھپ کے جو ہے وہ فونوں پر باتیں، چھپ کر میسیجز کرنا. پتہ بھی ہے ان عورتوں کو اور ان مردوں کو کہ یہ شادی شدہ ہے، پھر بھی اس کا گھر برباد کر رہی ہوتی ہیں. اس میں قصور اس تھرڈ پارٹی کا بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شادی شدہ آدمی یا شادی شدہ مرد ہے، یہ شادی شدہ عورت ہے، اور ہم اس کا گھر برباد کر رہے ہیں، اس کے بچے ہیں. خدا کے لیے جان چھوڑ دیں، اللہ کا واسطہ جان چھوڑ دیں. کسی کنوارے لڑکے پڑے ہوئے ہیں، کنواری لڑکیاں پڑی ہوئی ہیں، جا کے ان کی جان پکڑ لیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ چکر چلا لیں. پیسے کے لالچ میں، جسموں کے لالچ میں جو ہے وہ اتنی اندھی ہو چکی ہے یہ عورت کہ اس نے جو ہے وہ گھر کے گھر برباد کر دی ہیں. ایسی عورتیں جو میں ان کو آوارہ کہتی ہوں. صحیح. ان میں اور آوارہ کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ گھر برباد کرتی ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کی تربیت ہی گندی ہوئی ہے. کس لیے تم ایک شادی شدہ آدمی سے چکر چلا رہی ہو؟ کیوں تم ایک شادی شدہ آدمی کی زندگی خراب کر رہی ہو، اس کے بچے، اس کی بیوی کی جو ہے زندگی خراب کر رہی ہو؟ جب وہ اپنی بیوی کا نہیں ہوا جو اس کی زندگی میں جو ہے وہ بیٹھی، وہ تمہارا کیسے ہو جائے گا؟ وہ کل کو تمہیں چھوڑ کے پھر کسی تیسری کے ساتھ جو ہے وہ بھاگا ہوگا. مرد وہی ہے جو ایک عورت کے ساتھ گزارا کرے.
میں اس کو مرد تو مانتی پھر ہی آپ نہیں. اس پر کیا کامنٹ کریں گے جو کہ جو دوسری ہر- 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 ہر تیسری وقت شادیاں ہوتا کر رہے ہیں ان کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ وہ ان کا اپنا میٹر ہے, جو مرضی کریں گے, مجھ سے نہ اس پہ جب وہ ٹھیک ہے. کمنٹس کروائیں, میں نہیں کچھ جانتی, جو مرضی کریں جی میری طرف ٹھیک سے. ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نبیہ فار یور ٹائم. آپ نے بہت اچھے سے ریلیشن شپ کو ایکسپلین کیا ہے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کر. امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے آڈینس کے لیے آج کا پوڈ کاسٹ بہت اچھا رہا ہوگا. اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کرنا ہے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.